अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 35। अंदर लिखे कागज पे लिखी तहरीर वाज़े थी। चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप्स। चाबी, ओ खुदाया, उसे पहले क्यों समझ में नहीं आया। पिंकी ने कहा था कि तोड़कर खोलने पे ये किसी काम का नहीं रहेगा। उसने वो तहरीर यकीनन तोड़कर खोलने वाले को गुमराह करने के लिए ही लिखी थी, ताकि वो समझे कि चाबी से मुराद अंदर रखी हुई लोहे की चाबी ही है, जबकि पहेली बूझकर खोलने वाले को तो इल्म होगा कि चाबी से मुराद की यानी कि उसका कोड टॉक्सिम है। लेकिन टॉक्सिम के नीचे अब ये जो 2 फुल स्टॉप्स हैं, इनका क्या मतलब है? वो सोचना तो चाहती थी कि लड़कियां वापस आ गईं तो उसकी यकसोई मुतासिर होने लगी। उसने बॉक्स लिया, स्कार्फ लपेटा और स्टडी रूम में आ गई। वहां उनके डोर्म ब्लॉक के 2 तुर्क स्टूडेंट्स बैठी पढ़ रही थी और अब वो भी एक कुर्सी पर आकर बैठ गई और एक कागज पर उसने लिखा टॉक्सिम, और फिर उसके नीचे कई जगहों पे नुक्ते लगाकर देखे, लेकिन कुछ भी नहीं बन रहा था। अंग्रेजी हरूफ में लिखा, तब भी कुछ नहीं बना था। और फिर उसने वहां पे बैठी 2 लड़कियों को मुखातिब किया और उनसे कहा कि सुनो। वो दोनों सर उठाकर उसे देखने लगी और फिर उसने उससे पूछा कि टॉक्सिम के नीचे, टॉक्सिम स्क्वायर के नीचे अगर हम फुल स्टॉप्स लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? एक लड़की तो उसे उलझ कर देखने लगी, जबकि दूसरी ने बहुत बेनियाजी से शाने उचकाए। लगाने से अगर तुम्हारा मतलब ट्रैवल करना है तो फिर शिशली। क्या हया को समझ में ही नहीं आया? अरे भाई, टॉक्सिम के नीचे अगर तुम मेट्रो लाइन पे 2 पूरे स्टॉप ट्रैवल करो तो शिशली का स्टॉप आएगा ना। और वो तो बिल्कुल सन्नाटे में रह गई और उसकी हैरत देखकर तो वो लड़की भी कहने लगी, ओ तुम शायद टॉक्सिम लफ्ज की बात कर रही हो, असली वाले स्क्वायर की नहीं क्या? दूसरी लड़की ने अपनी साथी को टोका था और जवाबन उस लड़की ने सवालिया निगाहों से हया को देखा और वो मुस्कुरा दी और फिर कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं तो असली वाले टॉक्सिम स्क्वायर की ही बात कर रही थी। और वो कुर्सी पे वापस घूम गई और फिर से उसने वो तहरीर पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था 2 फुल स्टॉप्स अंडर द की इज टॉक्सिम, तो 2 फुल स्टॉप्स अंडर द टॉक्सिम, यानी टॉक्सिम के नीचे 2 पूरे स्टॉप्स। फुल स्टॉप्स उर्दू में हुए पूरे स्टॉप्स। उससे मुराद नुक्ते नहीं थे बल्कि मेट्रो के स्टॉप थे। तो फिर ये जो लोहे की चाबी तले 2 नुक्ते लगे हुए हैं, यानी कि जो तोड़कर खोलेगा उसके लिए ये बतौर धोखे के लगाए गए थे। शिशली, उसने ज़ेरे लब दोहराया। तो इसका मतलब है कि शिशली में ही उसकी अमानत थी, डोली की अमानत जिसे मेजर अहमद ने छुपाया था। उसे अब कल सुबह टॉक्सिम के नीचे पूरे 2 स्टॉप्स तक सफर करना था और 2 स्टॉप सफर करने के बाद आता शिशली, और जैसा कि वहां पे लिखा हुआ था एमिनत यानी
امانت. تو اس کی امانت تھی وہاں پہ. یعنی کہ میجر احمد کا پزل آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا. اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا یہاں پہ ختم. اب آ چکی ہے صبح، اور صبح بہت سنہری اور نرم گرم سی طلوع ہوئی تھی. وہ ٹاکسم جانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بال ڈرائر سے سکھا رہی تھی. وہ کبھی بھی نم بالوں کو سکارف میں نہیں باندھتی تھی. سکارف پہننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گندا میلا رہا جائے. وہ اب بھی اپنے بالوں کی خوبصورتی کا اتنا ہی خیال رکھتی تھی جتنا کہ پہلے. اور جب تک بال خشک ہوئے، ہالے ایک پیکٹ اٹھائے اندر چلی آئی. وہ فلسطینی اسٹوڈنٹ صبح سویرے قطر جانے کے لیے نکل گئے تھے، اور مجھے یہ تمہارا گفٹ دے گئے ہیں. تب تم سو رہی تھی نا، اس لیے. اور انہوں نے سبھی کو گفٹس دیے. اچھا دکھاؤ. وہ برش رکھ کر بہت اشتیاق سے پیکٹ کھولنے لگی. اندر اس کے تحفے پہ ایک سادہ موٹے کارڈ پہ لکھا تھا، لطیف نے بتایا تھا کہ کل ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ اپنے نقاب کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکی تھی، اس لیے ہم یہ لے آئے. اس میں آپ کو کبھی بھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا. منجانے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس. اور اس کے نیچے ایک سیاہ سلک کا لبادہ رکھا ہوا تھا. اس نے وہ اٹھایا تو وہ نرم ریشمی سا کپڑا انگلیوں سے پھسلنے لگا. سیاہ لمبا عبایا جو حریر کا بنا تھا، وہ عام ریشم نہیں تھا بلکہ ذرا سا مختلف تھا. اس میں بہت ہلکی سی چمک تھی جتنی چائنا سلک کے دوپٹے میں ہوتی ہے. آستین پہ کلائیوں کے گرد موٹے موٹے سبز پتھر لگے ہوئے تھے کسی لیس کی طرح، اور وہ بادام کے سائز کے تھے اور بالکل زمرد کی طرح لگے تھے. سوائے سبز سٹونز کی لیس کے سارا عبایا بالکل سادہ تھا، اور اس کے سٹال البتہ ریشم کے بجائے کسی نرم کپڑے کی تھی، اور ساتھ میں ایک علیحدہ نقاب بھی تھا. اسے کارڈ پہ لکھی تحریر کا مطلب سمجھ آ گیا، اور اس علیحدہ نقاب کو جس میں آنکھوں کا خلا بنا تھا پیشانی پر رکھ کر سر کے پیچھے پن اپ کرنا تھا. یوں نقاب کی سائڈ کھلی ہوتی ہیں اور وہ اسے کھا سکتی تھی. اب ہالے 27 سے اس خوبصورت عبایا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے. تمہیں پتہ ہے یہ انہوں نے ضرور جواہر سے ہی لیا ہوگا. وہاں ایک شاپ سے سعودیہ کے امپورٹڈ عبایا ملتے ہیں، یہ وہی ہے. اور تمہارے پاکستانی روپوں میں یہ 10-15 ہزار سے کم کا تو نہیں ہوگا. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں گرمی بھی نہیں لگتی. پتہ نہیں کیا میکینزم ہے، مگر اس کو تم گرم سے گرم ماحول میں بھی پہنو گی نا تو تمہیں گھٹن یا گرمی نہیں لگے گی. واقعی وہ بہت متاثر سی عبایا کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی. وہ اتنا خوبصورت اور باوقار تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی. اس نے اپنے لباس پہ ہی اس کو پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بٹن بند کرنے لگی. عبایا اس کے قدموں تک گرتا تھا جیسے کسی رائل پرنس کا ہر ریشمی لبادہ ہو. ایک بہت ہی شاہانہ سی جھلک تھی اس میں. بہت خوبصورت لگ رہا ہے. کہیں جا رہی ہو تم؟ ہالے کو کچھ یاد آیا. ہاں، اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو مجھے بھی کچھ منگوانا ہے. وہ جلدی سے کاغذ پہ کچھ چیزیں لکھنے لگی. ہاں ٹھیک ہے، لے آؤں گی. اس نے عبایا کی سٹال چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا. بس مجھے ششلی سے کمانت اٹھانی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی. ہالے نے جو میز پہ کاغذ رکھے لکھی رہی تھی نہ سمجھی سے سر اٹھایا. امانت، کیا کسی نے تمہارے لیے رکھوائی ہے؟ یہی سمجھ لو. اس نے ذرا سے شانے اچکائے. تو چابی ہے تمہارے پاس؟ ہالے نے آتن پوچھا. وہ ہمیشہ باہر جانے سے قبل پوچھ لیا کرتی تھی کہ کون سی شے رکھی ہے اور کون سی نہیں، لیکن وہ ٹھٹک کر رکی.
کس چیز کی چابی؟ بھائی امانت کی چابی، اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا؟ ہالے، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم امانت کسے کہتی ہو؟ امانت لاکرز کو، تم انہی کی بات کر رہی ہو نا؟ ہم لیفٹ لگیج لاکرز کو لگیج امانت ہی تو بولتے ہیں نا؟ اوہ، لیفٹ لگیج لاکرز۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ لاکرز جہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں اٹھا لیں گے، تو اسے یہ پہلے خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ چابی کسی لیفٹ لگیج لاکر کی بھی تو ہو سکتی ہے؟ ہالے، وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ ششلی میں امانت لاکرز کہاں ہوں گے؟ اور اس کی بات پہ تو ہالے متذبذب سے سوچنے لگی۔ سچ کہوں تو میں نے کبھی استنبول میں کوئی پبلک لاکر ٹرائی نہیں کیا۔ عموماً ریلوے اسٹیشنز پہ لاکرز ہوتے ہیں۔ تم ششلی کے سٹاپ پہ دیکھنا، وہاں شاید تمہیں کو مل جائے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 پورے میٹرو سٹاپس، تو شاید یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی امانت لاکر تھا۔ اس نے ذہن میں اس پہیلی کو ڈی کوڈ کیا اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ آگے وہ جا رہی ہے ششلی کے میٹرو سٹاپ کی طرف، اور وہاں پہ معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ پرس کندھے پہ لٹکائے بہت پر اعتماد طریقے سے چلتی ٹکٹ کاؤنٹر تک آئی۔ السلام علیکم، مجھے کچھ سامان ڈمپ کرنا ہے لگیج امانت کی طرف۔ اس نے سرسری سے انداز میں لاکرز کا پوچھا، اس لیے کہ وہ مشتبہ نہ لگے۔ اس نے یہ نہ بتانا ہی بہتر سمجھا کہ کسی نے اس کے لیے امانت رکھوائی ہے، لیکن جواب نے تو اسے حیران کر دیا۔ میڈم، یہاں اسٹاپ پہ تو کوئی لاکر نہیں ہے۔ کیا مطلب یہاں کوئی لاکر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، جب سے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں تب سے تو اس اسٹاپ پہ کوئی بھی لاکر نہیں ہے۔ شاید پہلے ہوتے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد یورپ کے بہت سے ریلوے اسٹیشن سے لاکرز ختم کر دیے گئے تھے؟ وہ بزرگ ترک کلرک نے اسے تفصیلاً بتایا۔ اچھا، ہاں، اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا۔ وہ صبح ٹاکسم سے میٹرو میں سوار ہونے کے بعد پہلے اسٹیشن پہ نہیں اتری تھی، اور پھر دوسرے یعنی ششلی پہ ہی اتر گئی تھی۔ ٹاکسم سے میٹرو لائن کا آغاز ہوتا تھا اور میٹرو ایک ہی سمت میں جاتی تھی، سو 2 پورے سٹاپس کا اختتام ششلی پہ ہی ہوتا تھا۔ اور پھر وہ کلرک کہنے لگا، آپ کو سامان رکھوانا ہے تو میرے پاس رکھوا دیں، پھر بعد میں لے لیجیے گا۔ وہ جانے لگی تو کلرک نے بہت خلوص سے پیشکش کی۔ نہیں خیر ہے، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے شعوری طور پہ پرس کو ذرا مضبوط پکڑ لیا۔ بس مجھے جواہر سے ذرا سی شاپنگ کرنی ہے تو میں مینج کر لوں گی۔ اور اس کی آواز میں واضح مایوسی تھی۔ اچھا، تو آپ جواہر جا رہی ہیں تو پھر اپنا سامان وہیں رکھوا دیجیے گا نا، بلکہ وہ ذرا سا رکا۔ جواہر میں امانت لاکرز ہوتے ہیں، وہ انٹرنس کے قریب ہی بنے ہوئے ہیں۔ واقعی؟ وہ جھٹکے سے واپس پلٹی۔ امانت لاکرز، جو چابی سے کھلتے ہیں؟ ارے میم، وہ زمانے گئے جب لاکرز چابی سے کھلا کرتے تھے۔ سلطنت ترکیہ اب ترقی کر چکا ہے۔ ترک بوڑھے نے فخر سے گردن اٹھا کر کہا، ہمارے امانت لاکر بار کوڈ سے کھلتے ہیں۔ آف کورس، حیا نے گہری سانس لی اور مسکرائی۔
اللہ ترقی یافتہ سلطنت ترکیہ کو سلامت رکھے۔ بارکوڈ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور بالآخر اسے سارے بریڈ کرمز ملتے جا رہے تھے۔ اب ششلی کے سٹاپ سے ایک ڈائریکٹ ایگزٹ تھی جو جواہر مال میں کھلتی تھی۔ وہ مال میں آئی اور تیزی سے ان لاکرز کی طرف لپکی جو داخلی حصے کے قریب ہی بنے ہوئے تھے۔ ایک دیوار پہ پھیلے نارنجی لاکرز جیسے کچن کیبنٹس ہوں، سب پہ ایک ایک نمبر لکھا تھا۔ اس نے پرس سے چابی اور بار کوڈ سلپ نکالی اور پورے اعتماد سے چلتی لاکرز کے قریب آئی۔ وہاں کھڑا گارڈ بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ حیا نے وہاں لاکرز کی مشین کا طریقہ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اسے سب سے پہلے لاکر نمبر ٹائپ کرنا تھا۔ وہاں بنے کی پیڈ پہ اس نے 6 ہندسہ دبایا، یعنی ہندسہ اس کی بار کوڈ کی رسید کے چاروں کونوں میں لکھا ہوا تھا۔ یہی لاکر نمبر ہو سکتا تھا نا؟ اور پھر مشین کی سیاہ سکرین پہ 6 لکھا آیا، اور پھر اس نے بار کوڈ مانگا اور حیا نے بار کوڈ والی طرف سے کاغذ شناخت کے لیے مشین کے سامنے کیا، یعنی کہ وہ بار کوڈ کو سکین کرے۔ اور پھر ٹوں ٹوں کی آواز آئی اور سکرین پہ سرخ عبارت ابھری۔ بار کوڈ غلط تھا۔ اس نے بے یقینی سے رسید کو دیکھا اور پھر مشین کو، اور سوچنے لگی کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن وہاں پہ موجود گارڈ اب پوری گردن موڑ کر مشکوک نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا نے جلدی سے مشین ریسیٹ کی اور 6 پہ انگلی رکھی، پھر بار کوڈ سامنے کیا اور سرخ عبارت پھر سے ابھری۔ کچھ تو غلط تھا جو وہ کر رہی تھی۔ اب پھر سے گارڈ کی نظریں اور بے بسی بھری پریشانی۔ وہ کپکپاتی انگلیوں سے تیسری دفعہ مشین ریسیٹ کرنے لگی تو رسید ہاتھ سے پھسل کر فرش پہ جا گری۔ وہ تیزی سے اٹھانے کے لیے جھکی، لیکن رسید کا کاغذ الٹا گرا تھا، یوں کہ الفاظ سر کے بل الٹے نظر آ رہے تھے اور چاروں کونوں میں لکھا 6 الٹا ہو کر 9 لگ رہا تھا۔ کاغذ اٹھا کر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا اور 9 نمبر لاکر اوپر والی قطار میں سب سے آخری تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مشین کے کی پیڈ پہ اب 9 پہ انگلی رکھی۔ پھر سے اس نے بار کوڈ سامنے کیا اور بیپ کی آواز آئی اور سبز رنگ کی عبارت ابھری اور 9 نمبر لاکر کھل گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور 9 نمبر لاکر کا دروازہ کھولا جیسے کچن کیبنٹ کو کھولتے ہیں۔ اندر ایک چوکور سی تجوری رکھی ہوئی تھی جو پیچھے کہیں سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ وہ تجوری تھی جس کی دھات کی تہوں میں شیشے کی تہ ہوتی ہے اور اگر اسے غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی جائے تو اندرونی شیشہ ٹوٹ کر تجوری کو جام کر دیتا ہے۔ اس نے بہت سنبھل کر تجوری کے کی ہول میں وہ چابی ڈال کر گھمائی اور تجوری کھل گئی۔ حیا نے جلدی سے اسے کھولا تو اندر ایک چھوٹی سی سیاہ مخملی ڈبی رکھی تھی جیسے کسی انگوٹھی کی ڈبی ہوتی ہے۔ اس نے فوراً وہ ڈبی اٹھائی، مٹھی میں دبائی اور اس احتیاط سے اسے اپنے کھلے بیگ کے اندر گرا دیا کہ پیچھے کھڑا گارڈ نہ دیکھ سکے۔ اور پھر 2 ہی منٹ کے بعد وہ مال کے باہر کھڑی تھی
اس نے بیگ کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی ترکی اور ترکی کے ایڈونچرز کے بارے میں۔ وہ سوچنے لگی کہ کبھی وہ ان پہ ایک کتاب تو ضرور لکھے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا، لیکن فی الحال اسے ایک ایسی جگہ تلاش کرنی تھی جہاں بیٹھ کر وہ آرام سے وہ ڈبی کھول سکے۔ لیکن یہ کیا؟ دفتن اس کا موبائل بجا جس میں لکھا ہوا تھا، آپ کا سرپرائز برگر کنگ کی پینٹری میں آپ کا انتظار کر رہا ہے، ARP۔ 2 سطور کا وہ مختصر سا پیغام تو اس کو سن ہی کر گیا۔ سوچنے لگی کہ کہیں عبد الرحمن جیہان کے پاس تو نہیں چلا گیا، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے جیہان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورانٹ بھی گھوما تھا، اور وہ سوچنے لگی کہ نہیں، وہ واپس زیر زمین میٹرو کی طرف بھاگی تھی، اور برگر کنگ میں معمول کا شور اور رش تھا، اور وہ قریباً دوڑتی ہوئی کچن میں آئی۔ جیہان کہاں ہے؟ اس کے حواس باختہ انداز پہ وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ تو پینٹری میں ہے، مگر ٹھہریں، آپ ادھر نہ جائیں۔ لیکن وہ پینٹری کی طرف بڑھی تو وہ لڑکا سامنے آ گیا۔ مگر دیکھیں میم پلیز، اس کا کوئی مہمان آیا ہے اور وہ اندر ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دوں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ دیکھیں کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دو۔ میم پلیز، مجھے سیمیسٹر کی فیس دینی، آپ ادھر مت جائیں، وہ واقعی مجھے جان سے مار دے گا۔ اگر آپ کو اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیں، پچھلے دروازے کی گھنٹی بجا دیجیے گا۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی وہ باہر نکل چکی تھی۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچنے میں، اور سوچنے لگی کہ اگر عبد الرحمن ادھر آیا تو اسے جان سے مار دے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا، اور پینٹری کا روشن دان کھلا تھا اور وہ حیا کے چہرے کے برابر ہی آتا تھا۔ اس سے اندر کا منظر اور آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جو گھنٹی بجانے ہی لگی تھی بے اختیار رک گئی، کیونکہ اسے جیہان کی آواز سنائی دی تھی جو کہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کی طرف پش کیے کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، آواز نیچی رکھو، یہ تمہارا ادالار نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا، یہ میری جگہ ہے۔ اور اس کے مخاطب نے استحصائیہ انداز میں سر جھٹکا تھا۔ سرمئی برساتی آنکھوں پہ عینک اور ناقابل فراموش چہرہ جس پہ چند روز قبل اس نے کافی الٹی تھی۔ وہ تو پاشا کا چہرہ کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اور وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تمہاری جگہ مت بھولو کہ یہ جگہ میں نے تمہیں دی تھی، وہ بھی تب جب تمہیں بیوقدہ سے فرار ہو کر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی۔ لیکن تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو جہان۔ اور وہ دیوار سے لگی پتھر کا مجسمہ بنی رہ گئی۔ استقلال اسٹریٹ کا شور تو غائب ہو گیا تھا۔ میرا بھی نا اپنے بارے میں یہی خیال ہے، وہ جواباً کمال بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا تھا۔ اچھا، اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گا؟ پاشا نے جب اس سے پوچھا تو جیہان نے اسی رکھائی سے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اور دوسری یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبرے ہونے کے بجائے تھوڑا انتظار کرو نا تو بہتر ہوگا۔
لالچ؟ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا۔ میرا سب کچھ داؤ پہ لگایا اور تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں؟ اور جہان نے بھی لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ یہ تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے، میرا کیا قصور بھلا؟ اچھا، اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جہان سکندر؟ وہ لب بھینچے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں۔ یاد رکھنا، جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھے پھانسی چڑھو گے۔ اور جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں ادالار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ ایسی فیری ٹیل تم ہی گھڑ سکتے ہو پاشا بے۔ اوہ مائی گاڈ۔ بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پاشا بہت تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو جہان، تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا۔ تو نہ کرو نا، اس نے بے نیازی سے کندھوں کو جنبش دی۔ ارے جہنم میں جاؤ میری طرف سے تم۔ اور پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے اسے دیکھتا رہا، اور پھر کچھ کہنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دان سے جھانکتے چہرے پہ پڑی، اور سیاہ لبادے میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھی جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی۔ اور وہ دھیرے سے مسکرایا اور اسے کہنے لگا، ارے تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں لاؤ گے کیا؟ اور وہ جو چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا، اور حیا اسی طرح ساکت سی روشن دان کے پار کھڑی تھی۔ کیا؟ جہان نے بے یقینی سے دہرایا، اور اسے شاید لگ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے، لیکن پاشا زیر لب مسکرایا۔ ہاں ہاں، تمہاری بیوی، سبانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ ڈورم نمبر بھی بتاؤں کیا؟ حیران مت ہو جہان، تم نے پاشا بے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے۔ میں تو تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے۔ کیوں میڈم، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ جہان کے تو چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، اور اس نے ششدر نگاہوں سے حیا کو دیکھا، اور وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ حیران سا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ حیا، یہ سچ کہہ رہا ہے کیا؟ اور اس نے بامشکل اسبات میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بنا جہان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ اسے لگا کہ وہ اسے نہیں جانتی۔ ہاں، تو اب بتاؤ جہان، میرا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا، اور جہان نے اسے دیکھا، اور پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو تم، میں تمہارا کام کر دوں گا۔
48 घंटों से पहले ही। लेकिन अगर तुमने मेरी बीवी को आंख उठाकर भी देखा तो इस्तांबुल के कुत्तों को खाने के लिए तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। और फिर एक झटके से उसने पाशा का गिरेबान छोड़ा। उसकी आंखों में वो खून उतरा था कि हया 2 कदम पीछे हटी और उसने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि पाशा की मुस्कुराहट अब सिमट गई थी। मुझे तुम्हारी बीवी से कोई मसला नहीं है, ना मैंने पहले उसे कुछ कहा है ना ही अब कहूंगा। मुझे सिर्फ अपने काम से गर्ज है। हो जाएगा तुम्हारा काम, नाउ गेट लॉस्ट। वो बहुत जब्त से बोला था और पाशा ने अपनी बरसाती का कॉलर ठीक किया और फिर बिना किसी को देखे बाहर निकल गया। और हया अभी तक बगैर पलक झपके जेहान को देख रही थी और दरवाजे में ही खड़ी थी। तुम कैसे जानती हो इसे हया? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। वो उसके करीब आया तो वो बेख्तियार 2 कदम मजीद पीछे हटी और वो रुक गया। देखो, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या सुना है, लेकिन तुमने सिर्फ अधूरी बातें सुनी हैं। मेरा इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है हया। तुम्हें मुझ पे एतबार करना है। हया मेरी बात सुनो। वो बेबसी से कुछ कहना ही चाह रहा था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उससे अब उसकी किसी भी बात का कोई एतबार नहीं था। उसे अब जेहान सिकंदर की किसी बात का एतबार नहीं रहा था। वो एकदम मुड़ी और स्क्वायर की जानिब वापस भागी। उसे पुकार रहा था परेशानी से, बेबसी से, लेकिन वो कुछ भी सुने बगैर बस दौड़ती जा रही थी। और दौड़ते हुए वो सारी बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो बातें जो जेहान सिकंदर ने उससे कभी कही थी कि मेरी लैंड लेडी ने खूब हंगामा किया, मैं आजकल उससे छुपता फिर रहा हूं, यहां कोई अब्दुर्रहमान पाशा नहीं है, और यूं ही किसी ने अपने बारे में अफवाहें फैलाई होंगी। झूठ, सब झूठ था, मतलब सब फरेब था। आंसू उसकी आंखों से गिरते हिजाब को भिगो रहे थे और एक लम्हा, बस एक लम्हा लगता है एतबार टूटने में और सब खत्म हो जाता है। अब वो उसे मुसलसल फोन कर रहा था, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। और सिबांजी वापस पहुंचने तक वो फैसला कर चुकी थी कि उसे मालूम था कि उसे जेहान की बात सुन लेनी चाहिए थी। एक दफा तो उसे वजाहत देने का मौका देना चाहिए था ना। लेकिन शायद वो खौफ जो उस वक्त वो महसूस कर रही थी, वो बेएतबारी के दुख से बड़ा था जो उसे अपनी लपेट में ले चुका था। पाशा ने उसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था, एक ब्लैकमेलिंग हथियार के तौर पर। तो ये थी कहानी। जेहान से अपना मतलब निकलवाने के लिए उसकी कमजोरी यानी कि हया को इस्तेमाल किया गया। इसीलिए उसके पीछे पड़ा था, इसीलिए उसकी छोटी से छोटी खबर और हर चीज के बारे में वो जानता था। सोचने लगी कि ये सब जुर्म की दुनिया के साथी थे, क्रिमिनल्स थे ये। उसे अब इनके दरमियान नहीं रहना था। अब उसने फैसला कर लिया था और पहली दफा उसे इस्तांबुल से अब बहुत डर लगने लगा था। उसे जल्द से जल्द वापस पाकिस्तान पहुंचना था। उसे लगने लगा था कि उसका घर दुनिया में सिर्फ उसकी वाहिद महफूज पनाहगाह थी। इसी के साथ यह एपिसोड होती है यहां पे खत्म।
کچھ ٹائم پہلے اے آر پاشا نے دیمت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر یہ سوچا تھا کہ کسی لڑکی کو اگر گمراہ کرنا ہو یا اس کے شوہر سے علیحدہ کرنا ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ عورت کبھی دھوکے کو برداشت نہیں کرتی, جھوٹ کو برداشت نہیں کرتی, تو کوئی ایسا اتفاق پیدا کرو جہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کی جا سکیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اے آر پاشا وہ سب کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے. آدھی ادھوری باتیں جو حیا نے سنی ہیں اس سے اس نے پورا مطلب اخذ کر لیا ہے. تبھی کہتے ہیں کہ کہانی کی دونوں سائڈز کو دیکھ لینا چاہیے کچھ بھی فائنل ڈیسیژن لینے سے پہلے. حیا نے اسے ایک ایکسپلینیشن کا بھی موقع نہیں دیا اور وہاں سے چلی آئی. جہان جس کو اس نے اپنا لائف پارٹنر چوز کیا ہوا تھا, کیا وہ اس پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی؟ مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ حیا نے یہ ٹھیک کیا ہے. حیا کو اس کی بات سننی چاہیے تھی, دونوں طرف کی سٹوری سے جاننی چاہیے تھی. اگر وہ اس پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتی کہ اسے ایک چانس دیتی ایکسپلینیشن کا, تو پھر اس ریلیشن کا کیا فائدہ؟ جب دو لوگوں کے بیچ میں بانڈ ویک ہوتا ہے تبھی تو تیسرا سٹیپ ان کرتا ہے. جیسا کہ یہاں پہ یار پاشا نے اس کمزوری سے شاید فائدہ اٹھا کر یہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اپنے کامنٹ سیکشن میں. اور پلیز وہ لوگ جنہوں نے ناول پڑھ چکے ہیں, آپ لوگوں سے میری اسپیشل گزارش ہے کہ پلیز سسپینس کو خراب کرنے کے لیے کون کیا ہے کامنٹ سیکشن میں نہ بتائیے گا, کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا کامنٹ الٹیمیٹلی میں ریموو کر دوں گی. کچھ لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کا کامنٹ میں نے ریموو بھی کر دیا, لیکن انہوں نے میرے سارے سسپینس کا جو ہے نا, خیر پلیز ایسا نہ کریں. اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو آپ لوگ ہمیں اور کنفیوز کریں, ایسے کامنٹس کیا کریں جس سے ہم مزید ڈسٹریکٹ ہوں تاکہ مزہ آئے ناول میں. خیر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.